बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाजिर खिदमत। नाजरीन, 28वीं आईनी तरमीम क्या ये पाकिस्तान को मजबूत बनाने जा रही है या वफाक के बुनियादें हिलाने? क्या इख्तियारात अवाम तक पहुंचेंगे या फिर एक बार फिर ताकत चंद हाथों में कैद हो जाएगी? आज हम खोलेंगे इस तरमीम का वो पंडोरा बॉक्स जिसने पूरे मुल्क में एक नई सियासी जंग छेड़ दी है। पाकिस्तान के सियासी और आईनी हलकों में 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त इस वक्त एक नया पंडोरा बॉक्स खोल चुकी है। अगरचे हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता मसवदा पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया, लेकिन हुकूमत अरकान के बयानात और सियासी तजियाकारों के मुताबिक इस मुजवजा तरमीम के ज़रिए मुल्क के इंतज़ामी, मालियाती और इंतखाबी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां लाने की तैयारी की जा रही। इस सूरत हाल ने मुल्क में एक नई और संगीन बहस को जन्म दे दिया है। क्या ये तरमीम वाकई पाकिस्तान के दरीना इंतजामी मसाइल को हल करने, नए सूबों के क़याम और मुकामी हुकूमत को बाइख्तियार बनाने जैसे अवामी मुफाद के तकाज़ों को पूरा करने के लिए लाई जा रही है, या फिर माजी की तरह ये भी मुक़्तदर हलकों और बसर इक़्तिदार इशराफिया की जानब से अपने ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाई जा रही है? इस बारे मजीद शाहिद नदीम अहमद साहब से जानते हैं। जी शाहिद नदीम अहमद साहब, आप क्या कहते हैं ये 28वीं तरमीम के बारे में, जो आजकल बहुत ही वो इस वक्त हार्ड इशू बना हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इरफान सहराई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप हमें अच्छी तजावीज़ भेजते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आज बात हो रही है 28वीं तरमीम की, तो 28वीं तरमीम की बड़े अरसे से बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अब इस पे आम जो है वो ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि दीगर चैनल्स पे भी जो है वो गुफ्तगू हो रही है। 28वीं तरमीम के हवाले से मोहतरम सियासी जो हमारे हैं, नजूमी कह लीजिए, पंडित कह लीजिए, उन्हें बुज़ुर्ग कह लीजिए, कि वो पहले ही पेशगोई कर देते हैं, और उन्होंने पहले ही कह दिया था 26, 27, 28, 29, 30 ये तरमीमों पे तरमीमें आएंगी, आप सिर्फ 26, 27 की बात कर रहे हैं। बात वही है कि उनकी बात हमेशा सच्ची होती है, खरी होती है, और आवाम को पहले से ही आगाही जो है वो दे दी जाती है। 28वीं तरमीम की आगाही उन्होंने दे दी हुई थी। अब आम सवाल किया जा रहा है कि जी क्या 28वीं तरमीम आ रही है? 28वीं तरमीम जनाब, और इसके बाद भी और भी मज़ीद आएंगी। अब ये 28वीं तरमीम में बेसिक है क्या है, इस पर जो है उस हवाले से ये पहले आमतौर पे होता है, हर तरमीम से पहले जो है ये फुलचड़ियाँ छोड़ी जाती हैं। ये छोड़ी गई कि जनाब 28वीं तरमीम आ रही है, और जहाँ तक सियासी क़यादतों से या मुख्तलिफ पार्टियों की जो थे रहनुमा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमेशा की तरह रवायत को बरकरार रखते हुए, हमें तो नहीं पता, अभी तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, कोई मुसवदा ही नहीं है। जब मुसवदा आएगा तो हम उसको देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। और मुसवदा हमेशा जो है वो पार्लियामेंट के जब वो बैठते हैं वोटिंग के लिए, उस वक्त उनके सामने आता है। उस वक्त भी उन्हें नहीं पता होता कि इसमें असल में है क्या है। वो इन्हें दस्तखत करने के बाद, मंजूर करने के बाद पता लगता है कि इसमें क्या क्या है, हमें उसका क्या फ़ायदा हुआ और हमें उसका क्या नुकसान उठाना पड़ा, और ये आगे जाके हमारे किस तरह गले में पड़ेगी। अब इसको भी जो है, और हर तरमीम जो है वो लाई गई है अवामी मुफाद के नाम पे। ये 28वीं तरमीम भी अवामी मुफाद के नाम पे, और इसमें आमतौर पे जो कहा गया है, और उसमें वही होता है कि हर दफ़ा कोई मशीर वज़ीर बताता है पहले से ही, एक तो आई नहीं है मुसवदा, लेकिन उसमें ये तरमीम हो सकती हैं, इस तरह का इजहार करते हुए जो मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने बताया है लोगों को,
ان کی مہربانی ہے. انہوں نے بتایا کہ بلدیاتی حکومت کو جو ہے آئینی تحفظ کے حوالے سے اس میں بات جو ہے وہ ترمیم لائی جا رہی ہے، مالی و انتظامی اختیارات کے حوالے سے لائی جا رہی ہے، NFC ایوارڈ اور صوبائی مختاری پر نرسانی کے حوالے سے اس میں ہے، اور انتظامی بنیاد پر نئے صوبوں کا قیام جو ہے وہ اس میں ہے، اور اہم قومی اور سماجی امور کو وفاق کو منتقل کرنا اور ووٹر کی عمر کو 18 سے 25 کرنا جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اب اس میں وہ ابھی نہیں بتایا گیا کہ جو گورنمنٹ ملازم ہے اس کی جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے کہ وہ آ گیا کہ 3 سال بعد وہ سیاست میں آ سکتا ہے یا کوئی عہدہ لے سکتا ہے، تو وہ ختم ہو سکتی ہے یا وہ لائی جا رہی ہے کہ نہیں لائی جا رہی. ایک ہوا اڑائی گئی ہے کہ صدارتی نظام، جبکہ صدارتی نظام جو ہے وہ کسی ترمیم کے ذریعے نہیں لایا جا سکتا، پارلیمنٹ کو اختیار ہی نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے یا تو آئین نیا بنایا جائے، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو ہے سول سرونٹ کے مدت ختم کرنے کی یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور اس میں لازمی بات ہے کہ اکثریت جو ہے وہ ہماری اس وقت حکومت کے پاس ہے، نہیں ہوتی تو بنا دی جاتی ہے اور وہ اکثریت سے منظور ہو جاتی ہے، تو ہو جائے گی اگر وہ اس میں آ رہی ہے. تو رہی بات یہ کہ یہ اب کتنی عوامی ہے اور کتنی ذاتی مفاداتی ہے، یہ ہمیں ہر ترمیم کی طرح ترمیم آنے کے بعد جو ہے وہ عوام کو پتہ لگ جاتا ہے، اور پہلے سے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی ذاتی مفاد میں سے اگر کہیں عوامی مفاد تھوڑا سا آ جائے تو وہ عوام کو شاید مل جائے، لیکن ابھی تک تو کسی ترمیم سے عوام کو کوئی مفاد نہیں ملا. اور 28ویں ترمیم سے بھی جو ہے وہ عوام کو کم، حکمرانوں کو، حکومت کو زیادہ مفاد ملے گا. اب اس پہ ہم ضرور آگے اس پہ بحث ضرور کریں گے کہ جناب اس میں یہ جو آ رہا ہے یہ کتنا حکمرانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کتنا عوام کے لیے فائدہ مند ہے، اس پر ہم ضرور بحث کریں. جی شاہ صاحب، آپ نے جو کہا کہ یہ عوام کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہیں یا کہ حکمران اپنے لیے لے کے آ رہے ہیں، اور جتنی بھی ترمیمیں آئی ہیں 18، 19، 20 اور 27 تک کی، یہ ساری کی ساری جو ترمیم ہے یہ صرف ذاتی اور حکمرانوں اور اشرافیہ کے مفادات کی جو ہے وہ ساری گیم تھی اور پلے وہی کر رہے تھے. ابھی تک تو مجوزہ جو 28ویں آئینی ترمیم کا حتمی مسودہ سامنے تو نہیں آیا، لیکن میڈیا رپورٹس اور حکومتی جو اشاروں اور سیاسی بیانات سے واضح طور پہ رانا ثناء اللہ نے بتا دیا جی، جس کا میں نے اظہار بھی کیا. نہیں، ان کے نکات جو ہیں نا وہ چند سامنے آئے ہیں ابھی تک. ابھی پورے نکات جو تھے وہ سامنے انہوں نے جو بالکل ذاتی ہوتے ہیں نا جی، وہ تو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی کہ وہ تو اس دن بھی نہیں پتہ لگتا، سائن ہونے کے بعد پارلیمان وہ تو ہے، پارلیمان کو بات پتہ لگا تو عوام تو اس کے بعد آتے ہیں. اب لیکن انہوں نے جو وہ اپنا پلے کرنے کے لیے جو سوچا چھوڑنا ہوتا ہے وہ تو چھوڑے ہیں نا جی. انہوں نے کہا کہ جی NFC ایوارڈز میں تبدیلی لے کے آئیں گے جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اور صوبائی اختیارات کا اثر نو جائزہ لیں گے. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بلدیاتی نظام کو زیادہ طاقت دینا ہے، اور یہ کہنے کی باتیں ہیں، اور وفاق کو زیادہ مالی اختیارات دینا، اور ممکنہ نئے انتظامی یونٹس جو ہیں وہ صوبوں کے حوالے سے بات کریں. آپ ہمارے نظام کو دیکھیں نا، مجھے بتائیں 28ویں ترمیم کر دی، صوبوں کو اختیارات دے دیے، اب وہ دینے کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ اس صوبوں کو اور اس عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ پہلی بات. اچھا میں بتانے لگا ہوں، میں ذرا مکمل کر لوں کیا فائدہ ہوا. اچھا، اور وفاق کتنا کمزور ہوا. اب اگر اس کا فائدہ واقعی وفاق کمزور ہوا تو صوبوں کے پاس جو اختیار آئے انہوں نے اپنے صوبے کو مضبوط بنایا، اس کی عوام کو خوشحال کیا، ان کی زندگی میں تبدیلی لائے، تو کوئی بات نہیں، پھر ضرورت ہی نہیں ہے اس میں ترمیم کرنے کی. اور جو آئینی انہیں اختیارات ملے ان کا صحیح استعمال کیا. اب جب وہ نہیں کیا گیا تو جب یہ کر دیا جائے گا تو کون سا جو ہے وہ بم پھٹ جائے گا. یا ہاں، اس میں جو پرابلم آتی ہے جو 18ویں ترمیم کی آپ بار بار بات کریں اور ابھی آپ کریں گے، وہ زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو فرق پڑتا ہے. اچھا میں بتانے لگوں آپ کو.
18ویں ترمیم جو ہے نا یہ صرف زرداری صاحب کے ہی اپنی خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ بڑے عرصے سے یہ پاکستان کے بننے کے بعد یہ خواہش جتنی بھی حکومتیں آئیں، جو بھی جمہوری حکومتیں تھیں، ان کا یہ خیال رہا کہ جی صوبائی حکومتوں کو جو ہے نا وہ دیا جائے۔ اچھا، وہ اس خواہش کے سلسلہ یہ چلتا رہا، اور پھر جب اس خواہش کو عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب تقویت اس وقت ملی جب ہر پارٹی جو ہے ایک صوبے سے جیتی۔ نہیں میں بتانے لگا، زرداری صاحب جو قدرتی وہ اس وقت حکومت میں تھے، اور ان کی اس وقت پاپولر ہوئی حکومت نے یہ چیزیں سارے سے کنسنسس سے جتنی بھی پارٹیز تھیں انہوں نے 18ویں ترمیم کو کامیاب کیا۔ اچھا، کامیاب یہ اس وقت ساروں نے بغلیں جو ہیں وہ بجائی تھیں کہ جی بڑا زبردست کام کیا، اور اس سے بڑھ کے کام صوبہ کو خود مختار کر دیا۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو یہ 4 یونٹ تھے، اور 4 یونٹ کو علیحدہ ایک وہ پورے کا پورا ان کو اختیارات دے دینا بڑی بات تھی اس وقت، حالانکہ پہلے جو تھا وفاق کے پاس زیادہ اختیارات تھے اور صوبوں کے پاس کم تھے، لیکن جب یہ دے دیے گئے تو اس کے بعد انہوں نے صوبہ جو علیحدہ اب سندھ جو تھا وہ پیپلز پارٹی نے لے لیا، یہ بانٹ لیے انہوں نے۔ پنجاب جو تھا وہ بڑا صوبہ تھا، اس کو مسلم لیگ نون نے بانٹ لیا، کے پی کی کو جو ہے وہ تحریک انصاف نے، جو 18ویں ترمیم لائی گئی اور منظور کی اس نے نا، عوام کو تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی کہ اندر خانے جو ہے سیاست کیا چل رہی ہے، کیسے یہ خود مختاری کے نام پر جو ہے یہ اپنا ہولڈ جو ہے یہ اپنی حکومتیں ہر صوبے میں بنائیں گے، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب اشتراک سے یہ وفاق کو بھی سنبھالیں گے، اور ایک اتحادی حکومت بنا کے پلس اس میں جو ہے وہ شامل کریں گے ان لوگوں کو جو انہیں لانے والے ہیں، اور پھر ایک ہائیبرڈ نظام کی جو ہے وہ بنیاد رکھیں گے۔ اب یہ چیزوں کا عوام کو خواب و خیال نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور ہے عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب جو بڑی دردناک سی بات ہوئی ہے، عوام کو کسی ترمیم سے، چاہے وہ خود مختاری کی ہو یا وفاق کی مضبوطی کی ہو، کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یقین کریں، عوام اس وقت جو ہے اس کو دلچسپی ہے اپنی زندگی سے، 2 وقت کی روٹی سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، اپنے حقوق کے تحفظ سے، اپنے حقوق کے حصول سے، اس کو اس سے غرض ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے مجھے شام کو میری دیہڑی کیا لگ رہی ہے، مجھے کیا مل رہا ہے، اور میں اس میں میرے اخراجات پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ عوام بالکل، اچھا، اس 45-47 جو ایشو نکلا ہے، یہ جو تغمے دیے گئے ہیں عوام کو، نیا جو دکھایا گیا ہے کہ عوام کے فیصلے کی بجائے، عوام کے ووٹ کی بجائے 45 اور 47 کے ذریعے انتخاب ہونا اور پھر انہیں مسلط کر دینا، اور آگے بھی اس سلسلے کو جیسے کہ سمجھا جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک نئی جب ایجاد ہو گئی، اس کے بعد تو اب عوام کا کنسرن بالکل ہی ختم ہو گیا۔ عوام کو حکمرانوں، آپ نے بار بار اس پروگرام میں اجاگر کیا ہے اس ایشو کو، جو کہ مین ایشو ہے کہ عوام کی جو ہے وہ سنی جائے، کیونکہ جمہوریت کہا جاتا ہے لیکن اس پہ جمہور پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیونکہ اب عوام کہتے ہیں جی کہ آپ نے وہی بات کی کہ جی روٹی روزی کے چکر میں پڑ گئی ہے اور ان کو ڈال دیا، وہ کہتی ہے کہ جی جو بھی ہو رہا ہے، اس طرح سے کسی بھی صورت میں یہ ملک سیدھے رستے پہ نہیں چل سکتا۔ جب تک آپ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک اس سسٹم کو اسی طرح چلتے رہنے دیں گے، آپ روزی روٹی کے وہ تو خوش ہیں، یہ اشرافیہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں اشرافیہ اور حقائق جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی۔ اچھا، دوسری ایک فکرہ صرف لیکن اس زمینی حقائق کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ میری بات طاقتور حلقے اس کو ماننے کے لیے طاقت والا حلقوں نے تو ماننا نہیں ہے نا۔ جو حکمران 28ویں ترمیم پر منہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں نہیں منظور، ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، ہم اس کے سامنے ڈٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اور پھر یہ اکٹھے ہو کے جب اکثریت سے ترامیم کر دیتے ہیں،
اس وقت ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا میری ہے بات کہ یہ سنیں، عوام بات کی سنیں۔ مرضی دیکھیں اب عوام جو ہے نا وہ اتنے بھی لائق نہیں ہے جو اور عوام بھی پارلیمنٹ میں نا بے شعور نہیں۔ بے شعور نہیں ہے۔ ہاں۔ آپ سوچیں 18ویں ترمیم ہوئی، اپوزیشن بھی تھی، حکومت بھی تھی، سارے پارلیمنٹ بھی تھے جو آج بول رہے ہیں۔ جب یہ ہوئی تو ان کو پتا نہیں تھا کہ جب یہ صوبے جو ہیں وہ جو مالی طور پہ بڑے مستحکم ہو جائیں گے اور وفاق جو ہے وہ کمزور ہوگا، ان کو نہیں پتا تھا، پتا تھا، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے اپنے صوبوں میں ہمیں جو روزی روٹی ملنی ہے نا، جو ہمارے مفادات ہیں وہ جو بڑھنے ہیں، وہ ہمیں جو فائدے ہونے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہونے ہیں۔ ہاں، ہمارا کنٹرول جو سارے خزانے پہ اس پہ ہمیں کچھ بھی نہیں کوئی کہے گا۔ اچھا دوسری بات، کتنی ہوشیاری کی بات ہے، 28ویں ترمیم ہوشیاری نہیں ہے، نہیں 28ویں ترمیم ابھی تو آنی ہے۔ آپ کے پنجاب میں تو محترم وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے پہلے ہی جو ہے بلدیاتی ایکٹ پہ جو ہے وہ کام شروع کر دیا، اور جناب انہوں نے عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا کہ انہوں نے تو سارا تسلط جو ہے وہ بیوروکریسی اور اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ مجھے بتائیں، اچھا اب دوسری بات دیکھیں صوبے کی بات اب اگر وہ کر رہے ہیں ترمیم میں تو صوبے بننے چاہیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے اجارہ داری انہیں کی ہوگی۔ اب دیکھیں دو ایسے خاندان ہیں، گرفت کمزور ہو جائے گی جناب۔ نہیں دیکھیں دو خاندان کہتے ہیں صوبے، یہ تو بہت پہلے یونٹ بن جانے چاہیے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دو خاندان اس ملک میں نہ صوبے بننے ہیں نہ بننے دینے ہیں، اور نہ ہی جو ہے یہاں ڈیم بننے دینے ہیں، کیونکہ یہ عوامی مفاد میں ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دو خاندان ایسے ہیں، صوبوں پہ بوجھ پڑ جائے گا، اخراجات بڑھ جائیں گے۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اچھا وہ جو کمائیں گے ہر صوبہ، اگر 4 صوبے بھی بن جاتے ہیں اور 12 صوبے بنا دیے جاتے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو یہ تو عوام کے لیے بڑا اچھا ہے، ان کے لیے آسانی ہو جائیں گی کہ وہ جناب نہ صرف ہر چیز ہر ادارہ، اگر آپ یونٹ چھوٹے کریں گے اس کے بعد وہاں کی جو بڑی آسانی سے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ بات، لیکن سیاسی کنٹرول ہاتھ سے نکل جاتا ہے حضور۔ نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب دیکھیں ہماری جو عوام کی شعور کی بات کرتے ہیں نا، اس میں شعور بہت ہے، لیکن وہ ایک قوم نہ ہونے کی وجہ سے، متحد نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے باوجود آپ نے 2024 میں دیکھ لیا جی متحد نہیں بھی ہیں، فیصلے اس کے مانے نہ مانے انہوں نے ووٹ وہاں دیا ہے اور پھر وہ دیں گے، اور ہر بار اگر یہی میں کہہ رہا ہوں، یہیں سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ عوام جو ہے اس کو شعور نہیں ہے اور یہ کیسے ہوگا، ان کو روزی روٹی پہ لگا دیا گیا، جو کام انہوں نے کرنا ہو نا وہ یہ کر گزرتے ہیں۔ یہ قوم اتنی دلیر ہے اور انہوں نے یہ ماضی میں 1000 دفعہ درجنوں دفعہ یہ کر کے دکھایا ہے، لیکن جب وہ نہیں کر رہے ہیں اور اس بات پہ ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں، اس وقت یہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں دو خاندان ہیں ایسے کہ جن کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یہ یعنی کہ چلے آ رہے ہیں 35-40 سال سے، اور یہ آگے بھی جو ہے انہوں نے وہ تسلسل رکھا ہوا ہے کہ اگلے کو نے تیار کر دیا جی، اب اگلے اب یہ کون سے ایسے مطلب وہ مایا ناز لوگ ہیں جو اوپر سے آسمان سے اترے ہوئے اتنے ذہین، اتنے قابل کہ وہ ان کے بغیر پاکستان کی حکمرانی نہیں چل سکتی، یا یہ ان کے علاوہ کوئی اور بندہ پورے پاکستان میں 24-25 کروڑ میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو اس ملک کو ترقی دے سکے، یا ان کے بغیر کسی جگہ پہ قسمتی سے عرفان مسرور صاحب ہر فیلڈ میں، یعنی اسی میں ہی سیاست میں ہر فیلڈ میں، آپ کھیل سے لے کے میرٹ پہ جو ہے نا کوئی آ جائے، اس کی گڈ لک ہو، نصیب اچھا ہو، کسی کی نظر اچھے کی پڑ جائے اور اسے لے آئے، ادروائز جو ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ میرٹ پہ کوئی بندے کو آگے آنے دیا جائے۔ اب دیکھیں نا، اب سیاسی طور پہ بار بار آ کے طاقت ہلکے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اچھی بات ہے، اب نہیں ہے، پہلے وہ تھا، لیکن جب ان کے اثرات نظر آتے ہیں، جب انہی کے پسندیدہ لوگ آگے آتے ہیں اور عوام کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں انوالو نہ کیا جائے، ہمارے بارے میں بات نہ کی جائے، اور آپ قدغنیں لگاتے ہیں، پی کے ایکٹ لگاتے ہیں، آپ زبان اور قلم کو روکتے ہیں، تو پھر کیسے نہ کہا جائے کہ جناب آپ کی جو ہے انوالویشن ہے۔
نہیں ہونی چاہیے. اچھا انہی کی وجہ سے یہ جو آپ نے بات کی ہے، انہی کی وجہ سے ان لوگوں کو بار بار موقع ملتا ہے اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ آپ اگر ہٹ کے آف دی ریکارڈ ان کے ساتھ بیٹھے تو یہی دیکھیں کون سا ایسا آمر نہیں آیا جس نے آ کے یہ کہا نہیں کہ یہ سر سے یہ جو سیاستدان بیٹھے ہیں جن کو ہم لاتے رہے ہیں یہ سر سے پیدل ہیں بالکل. اب دیکھیں جب آپ کو پتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہاں کہ یہ ہمدردی ہے عوام کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کہ آپ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جن کا دماغ ہی نہیں. اب دیکھیں نا یہاں تو ذہین لوگوں کو لانا چاہیے، پڑھے لکھے لوگ، اہل دانش کو لانا چاہیے. پوری دنیا میں دیکھیں آپ پڑھے لکھا عوامی نمائندہ، عوام کا چہیتا، عوام کے احساس کرنے والا، عوام کا درد رکھنے والا، عوام میں سے جو 5 مرلے میں 3 مرلے میں رہنے والا، اربوں کنالوں میں رہنے والا، اس میں نہیں، اور ارب پتی اور بے بہاسا جس کا اس کو بھی پتا نہیں کہ میرے احساس ہے اور برانڈیڈ پہننے والا، وہ نہیں لاتی دنیا میں کوئی بھی. آپ دیکھ لیں ساروں کو. اچھا ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے، اس خطے میں ایسا کیوں ہے؟ کیوں کہ وہ غلامانہ جو ذہن ہے اس سے نہیں نکلا جا رہا. وہ جو تسلط ہے، یہ جیسے ابھی میں نے کہا یہ 18ویں ترمیم ہونی، دیکھیں نا آئین بنتا ہے وقت کے ساتھ تبدیلیاں آنی چاہیے، عوام کے لیے آنی چاہیے. لیکن جب آپ ذاتیات کے لیے لاتے ہیں، اپنے تسلط کے لیے لاتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے لاتے ہیں اور پھر عوام کے سامنے لا کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی صحیفہ تو نہیں ہے، کوئی قرآنی آیت تو نہیں ہے کہ ہم اس کو بدل نہ سکیں. بدلا جا سکتا، بالکل درست ہے، بدلنا چاہیے. اب دیکھیں نا اگر بظاہری طور پہ دیکھیں یہ جو بلدیاتی حکومتی آئینی تحفظ ہے بالکل ملنا چاہیے. اب دیکھیں نا مالی انتظامی اختیارات جو ہیں ان کو ان میں اصلاحات آنی چاہیے. NFC ایوارڈ جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور صوبائی کی جو خود مختاری ہے واقعی اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. ایک دم سارے صوبے کو آپ دے دیا، اب اس میں یونٹ بنائے پھر اس کے مطابق ان کو دیا جائے اور وفاق واقعی مضبوط ہونا چاہیے. وہ اب وفاق جو ہے نا وہ قرضے بھی دے، میرے بات نہیں قرضے وہ قرضے واپس کرنے ہیں نا، وفاق نہیں پہلے تو لے بھی تو رہا ہے، وہ لے رہا ہے، وہ جو دیکھیں واپس کرنے ان کو پھر دے دے. وہ جو ان کی آمدن کا کم حصہ وفاق کو دیا جاتا ہے، وہ سارا جو NFC ایوارڈ کے تحت جو ہے نا وہ ان کو پیسے دے دے. پہلے اکٹھے کرے پیسے، اب وہ پیسے لیکن سب سے اس میں بری چیز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. 25 سال کا جا رہی ہے تو غلط ہے نا. دیکھیں نا پوری دنیا میں 18 سال کا یہ تو شوشہ ہے. لوگوں نے صحیح کہا کہ جناب پھر تو 60-65 سال کر دیں جناب. اگر صدر اور وزیر اعظم اتنے کا بنتا ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے وہ یہ عمر کر دیں، کیونکہ اصل جو ذہانت اور شعور ہے وہ تو 60 سال بعد ہی آتا ہے پھر بندے میں. لیکن ایک بات بتا دیں آپ کو، آپ 25 سال کریں، 60 سال کریں، 80 سال کریں، عوام نے ووٹ اور اس کی سوچ وہی رہے گی جو 18 سال والے کی ہے. عوام آپ شعور ہونے کے بعد اس کی سوچ بدل چکی ہے، وہ ہر چیز سمجھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں، سب کو جان چکے ہیں. اب عوام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا نمائندہ میرے میں سے ہو. جب یہ سوچ ایک اوپر کے آ جائے اور پھر آپ اس کو اتنا دبائیں اور اتنا اسے مجبور کریں کہ نہیں جی آپ اپنی سوچ بدلو، تو کسی کے کہنے سے نہیں بدلے گی. جو ہر انسان محسوس کرتا ہے آپ اس کو دبا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن وہ جب پھٹتا ہے نا تو وہ پھر 2024 والے الیکشن والی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں ابھی تک جو ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ ہم بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، ہم نے فلاں کو مائنس کر دیا ہے، ہم خود جو ہیں وہ جناب عوام کے نمائندے بن چکے ہیں اور عوام کی زبان پر ہمارا نام ہے، جبکہ ایسا بالکل حقائق جو ہے وہ نہیں ہے. آج آپ الیکشن صحیح طرح کرا کے دکھا دیں، آپ کو نتائج جو سامنے آئیں گے وہ جناب. اچھا میری بات سن لیں آپ، اس بات پہ بھی ہم ایک چھوٹی سی بحث کر لیتے ہیں. تجزیہ چھوٹا سا یہ کر دیں، بڑی ضروری یہ چیز اس لیے ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی آپ نے الیکشن اس ٹائم پہ کر لی ہے، اب کیا کریں گے یہ؟ اب کیا کہتے ہیں کون سی پاپولر ایسی کیا کرتا جس کو وہ سب سے پہلے تو آپ جب تک آپ ایک فیئر شفاف الیکشن کر لیا، میں کہتا ہوں کر لیا جی بالکل، اس کی اگر ہو گئی، ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اس میں ہماری اس قیادت میں سے دیکھیں نا جی غرداری صاحب ہے جی، وہ نواز شریف مریم نواز صاحبہ کو لے آئیں عوام، وہ بلاول بھٹو صاحب کو لے آئیں، وہ عمران خان کو لے آئیں،
وہ ABCDF کسی کو نہیں ہے۔ دیکھیں وہ لیکن یہ آپ کہنا بلاول چاہیے بھٹو کو نہیں آئیں گے، میں آپ کو یہاں پہ سوال کیا اس کا ہاں، وہ جواب دیکھیں نا، وہ یہ ہے کہ عوام جسے مرضی جزیہ یہ ہے آپ جو کون نظر نہیں آتا ہے؟ ایک ہے۔ بات بتائیے عرفان صاحب، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ عوام سے کہیں آپ اس کو لے کے آئیں یا مجبور کریں اس کو لے کے نہیں آئیں؟ نہیں میں آپ کو عوام جس کو چاہے جی نہیں، اور نہیں، بار بار چاہے، میرا یہ- موقف کچھ اور ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے نا، وہ اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائے اور الیکشن میں قیادت آ جائے، لوگ مبینہ طور پہ وہ نہ تو اپنا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، مسلم لیگ نون کو بھی نہیں لانا چاہیں گے، جو عموماً جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، وہ کہہ گئے جی کہ جی پاپولر ہے، وہ باہر آئیں گے اپنا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو ہم ووٹ دیں گے، وہ کر لیں گے۔ اب وہ 4 سال پہلے بھی رہ کے گئے، انہوں نے ٹیم بنائی۔ اب جب وہ ٹیم بناتے ہیں اور وہ ملک کی باغ دوڑ سمجھتے ہیں، اور جب ماضی کے تجربے سے انہوں نے 15 سال ہو گئے ان کی جو حکومت ہے وہ KPK میں ہے، کیا حالت KPK کی کر دی ہے؟ وہ معدنیات کا خزانہ ہے، وہ سب اس کا معدنیات کا خزانہ ہے، بالکل آسان جواب یہ ہے جو صوبہ نہ چلا سکے دو وہ ملک نہیں دیکھیں، چلا دو سکے۔ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی حکمران آیا اس کے پیچھے ڈنڈا تھا، دیکھیں نا، اور بات ڈنڈے وہی آ سن گئی تو نا لیجئے، جی۔ اب ڈنڈے پہ آپ کہیں کہ وہ ٹیم بنائے گا کے ساتھ اور اچھا، میں آپ کو یہ بتانے لگا، چلائے گا، اسی لیے ہاں جی، ناکام ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہاں جی۔ دیکھیں، یہ حقیقت پر کوئی بھی نواز شریف ہو، یہ اپنے طور پہ نہ تو کوئی حکومت بنا سکتے ہیں، نہ کابینہ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اچھا نہیں، اس کے نہ پارلیمنٹ سن لیجیے پھر آپ بتائیے اس جی پہ۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، ایک خیال ہے، دیکھیں نا، عوامی ایک خیال ہے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں عوام کا ایک خیال ہے کہ ایسے ہوتا ہے، اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں یا ناکام کروا دیا جاتا ہے۔ جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی اب کیسے، اب اسے نہیں آنا چاہیے، وہ اگلی دفعہ پھر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا 2015 سے وہ 3 دفعہ تو وہ آ چکے ہیں KPK میں۔ دیکھیں کیا حال ہے پورے سندھ کا، کراچی کا ہی صرف آپ دیکھ لیں، اس کے باوجود کب سے ان کی امت چل رہی ہے۔ یہاں کون سا تیر مار لیا ہے؟ عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں اس حکومت کو دے رہی ہے، جو مہنگائی ہو گئی ہے، جتنی تعلیم یافتہ بچے بے روزگار باہر سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، اور جو اشتہاری مہم چلا کے کہا جا رہا ہے جی پنجاب بڑا ترقی یافتہ ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سارے جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ ساری صورتحال ایسی ہے تو پھر آپ کہیں گے اچھا وہ آ جائیں گے دوبارہ، تو پھر بات یہ ہے کہ یہ بار بار کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ان کے سر پر جن کا دست شفقت ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو اوریجنل نمائندے آئیں گے۔ وہ کیوں ہٹے گا؟ ان کو مفادات ہیں، وہ دیکھیں مقتدر ہے، وہ کیوں ہٹیں؟ وہ نہیں ہٹیں گے۔ یہ جب سے دیکھیں جی پاکستان بنا، حقائق پر مبنی یہ کر رہے ہیں، جب 47 کے بعد جب پاکستان بنا ہے، اس کے بعد کتنا عرصہ گزرا، اور اس وقت سے ہم ماشاءاللہ کے انہی مقتدرہ کے نیچے غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ پورا ملک کے عوام، اور آج تک یہ اسی طرح سے چل رہے ہیں، اور اس کو سوچ رہا ہوں۔ دیکھیں آخری بات یہ ہے عرفان صاحب، یہ وہ مقتدر حلقوں کو بھی سوچنا ہوگا، اہل سیاست کو بھی غور و خوض کرنا ہوگا، عوام کو بھی اپنے شعور سے استفادہ کرنا ہوگا، اور انہیں ان ساروں کو اپنے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سبق سیکھتے ہوئے، نہ کہ ان غلطیوں کو دہراتے جانا ہے، ان سے سبق سیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ ان کا ازالہ کرنا ہے۔ دیکھیں جب ہر شخص یہ سوچ لے گا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، قومی مفاد میں ہم نے اپنی غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، ہم اس کا ازالہ کرنا ہے، لالچ اور ذاتیات سے نکل کر جب تک ہم ملک قوم کا نہیں سوچیں گے، تب تک جو ہے یہاں پہ نہ تو کوئی فیئر الیکشن ہوگا، نہ ہی عوام کا کوئی نمائندہ آ سکے گا، نہ ہی کوئی نظام چاہے وہ ہی کیوں نہ ہو کامیاب ہو سکے۔ اچھا نہیں، یہاں پہ جو چیزیں نا آپ کہتے ہیں کہ جو یہ خوشامد میں آپ کہتے ہیں کیبنٹ جب بیٹھتی ہے، جب ایک چیز ایک منصوبہ بنتا ہے، مثلا اگر آئین بنتا ہے اور اگر یہ ترمیم آتی ہیں، 18ویں ترمیم آئی، میں کہہ رہا ہوں اچھا وہ کوئی بری نہیں ہے،
دیکھا جائے تو وہ بڑا زبردست. اچھا اس میں جو مسئلہ ہے نا اصل وہ اتنا اچھا محنت کے ساتھ بنی ہوئی اور بڑے مطلب ساری جتنی 18ویں ترمیم کا جب عوام کو یہ صوبے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے, نہیں میں بتانے لگا ہوں مسئلہ کیا, نہیں اس کا مسئلہ کیا, اس کا مسئلہ ہے کرپشن, اس کا مسئلہ ہے کہ گورننس نہ ہونا, بدنیتی سب سے. اچھا اس کا مسئلہ ہے کہ ادارہ جاتی کمزوریاں جو ہیں, یہ 18ویں ترمیم کا اصل مسائل ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بری چیز تھی, وہ بڑا ایک کام, بڑا اچھا کام کیا تھا اور پیپلز پارٹی کے سر بڑا دیکھیں اس پہ میں بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے ویلاگ کر رہے ہیں, براڈ کاسٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی یہ سازش ہو رہی ہے صوبوں کو تقسیم کرنے کی, ہم یہ تقسیم نہیں ہونے دیں گے عوام کو تقسیم. یار یہ دنیا کا دیکھیں, ممالک کو جا کے ساتھ اپنے ہمسائے میں دیکھیں کتنے صوبے بنے. انگلینڈ میں دیکھ لیں, ہاں شہروں کو صوبہ نے بنایا, مانچسٹر شہر پورا صوبہ بنا ہوا ہے, لندن صوبہ بنا ہوا ہے. 5 صوبوں سے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ یار خدا کا نام مانے, آپ لوگ یونٹ بنانے سے اور ان کو بہتر کرنے سے قوم آپ اپنے گورننس صحیح کریں, آپ اپنے تو آپ کے بندے ہوں گے, بہتر ہوتی ہے. یہی ہے بات, یہ ہے کہ آپ توجہ ان جو ترمیمیں ہیں ان کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا نہیں کہ وہ جو نظام کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ریفرنڈم کے ذریعے کسی کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ایسی ترمیم لا کر وہ قدغن جو ہے 3 سال کی ختم کی جا رہی ہے, اور صدارت سے جو ہے وہ معاملات کو اس نظام میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب آپ ترمیم اور عوامی مفاد کی آڑ میں ذاتیات کو لائیں گے اور اس بدنیتی کا اظہار کریں گے یا چھپائیں گے, تو پھر جو ہے اس کے نتائج کا بھی اچھا. شاہ ندیم احمد صاحب, آئین بدلنے کی بجائے جو ہے نا وہ انتظامی اصلاحات جو ہے نا وہ ضروری ہے. نہیں اس کو بدلنے کی بجائے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی ترمیم ہو گئی ہیں, اب ان میں جو چیزیں ہیں نا ہوتی رہیں گی سر, اس کا تو اعلان ہو چکا ہے, اور ویسے بھی ہونی چاہیے. اس پہ پھر ہو گئی, پھر وہ عملی طور پہ نہ ہوا تو پھر وہ کر دیں گے. کون سی ایسی بات ترمیم. اچھا اب دیکھیں, میں کہتا ہوں جو 18ویں ترمیم ہو گئی, اب 18ویں ترمیم اگر اتفاق رائے سے نہیں ہوتی, اگر اس میں شفافیت نہیں ہوتی, جناب اتفاق رائے سے شفافیت نہیں ہوتی تو اتفاق رائے بنا دیا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس میں شفافیت کسی ترمیم میں نہیں ہے. وہ وہاں پہ بندر بانڈ چلتی ہے, وہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے, وہاں پہ جو بھی آلات ہوتے ہیں اس پہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. اب خرید و فروخت کا دور چلا گیا, بلیک میلنگ کہہ لو. نہیں اب جو ہے ایک خاموشی سے جو ہے ایک فون کال ہوتی ہے, سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. خان صاحب جی اچھا, تو وہی جب تک آپ انتظامی ڈھانچے کو بہتر نہیں بنائیں گے نا, اس وقت تک کوئی بھی معاملات جو ہے وہ درست نہیں ہوں گے. اور صوبائی اختیارات جو ہے نا وہ محدود کرنا جو, اور سیاسی انجینئرنگ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ یا مرکزیت بڑھانے کی کوشش جو ہونے جا رہی ہے کے طور پر دیکھا گیا, تو یہ نئی آئینی اور سیاسی کشیدگی جو ہے وہ پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے. ناظرین, آئین پاکستان کوئی ایسا کاغذ کا ٹکڑا نہیں کہ جسے ہر آنے والی حکومت اپنی سیاسی ضرورتوں اور ذاتی مفادات کے لیے بدلتی رہے. اگر نچلی سطح پر عوام کو اختیارات منتقل کرنا, نئے انتظامی صوبے بنانا اور ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے, تو اس کا باضابطہ مسودہ فوری طور پر پبلک کیا جانا چاہیے, تاکہ عوام, وکلاء, برادری اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس پر کھل کر بحث کر سکیں. لیکن اگر اس ترمیم کے پیچھے ایک بار پھر صوبائی خود مختاری کو کمزور کرنے, NFC ایوارڈ میں کٹوتیاں کرنے یا اپنے اقتدار کو طول دینے کے خفیہ عزائم جو ہے وہ چھپے ہیں, تو یہ پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آئین کو عوام مفاد کے بجائے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا, ملک مزید بحرانوں کا
ہی شکار ہوا ہے۔ یہ وقت غلطیاں دہرانے کا نہیں، اپنی غلطیوں کے ازالے کا ہے، اور ہم سب کو اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ سہرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد